नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम को है। आखिरी अशरे का कुछ वक़्त गुज़र गया है, कुछ वक़्त बाकी है, और अगर अगले जुमे ईद का ऐलान हो जाए तो ये जुमा रमज़ान का आखिरी जुमा है। एक गलत फहमी दूर करने की आज ज़रूरत है, वो ये कि रमज़ान के आखिरी जुमे के बारे में जो बातें गर्दिश करती हैं उनसे थोड़ा सा यानी कि बचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो दीन नहीं है कि रमज़ान का आखिरी जुमा जिसे हम जुम्मतुल विदा का नाम दे रहे थे, और ये जुम्मतुल विदा का नाम मेरा और आपका दिया हुआ है, शरीयत ने कोई नाम नहीं दिया इसको। जब नाम दे दिया तो उसकी फजीलत भी साबित करनी पड़ेगी। तो मैसेजेस गर्दिश करते हैं कि रमज़ान के आखिरी जुमे में जिसने 4 रकात की नीयत बांधकर पहली रकात में ये सूरतें पढ़ी, दूसरी रकात में आयतल कुर्सी और ये सूरतें पढ़ी, तो 700 साल की नमाज़ें माफ़। इतनी तो बंदे की उम्र नहीं है। 70 साल कहते तो समझ में भी आ जाती बात, लॉजिकली भी समझ में आ जाती कि भाई औसत उम्र 70 साल है, तो अगर कोई 4 रकात पढ़ ले तो 70 साल की नमाज़ों का सवाब मिल गया, क़ज़ा नमाज़ें सारी माफ़ हो गई। आसान कर दिया मामले को। अगर ये बात करते तो समझ में भी आ जाती, लेकिन ऐसी दूर की लेकर आए कि 700 साल की नमाज़ें माफ़। पता नहीं कौन सी उम्मतियों की बारे में ये बात हो रही है और किस नबी की उम्मत के लिए ये फजीलत नाजिल हुई है। बहरहाल इस उम्मत के लिए फजीलत नाजिल नहीं हुई, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले को इतना हल्का किया है। करना होता तो अपने लिए नहीं करते। अगर नमाज़ों का मामला इतना आसान होता और माफ़ हो जाया करती तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 सहाबी के कंधों पर सहारा लेकर मस्जिद में आने की क्या ज़रूरत थी? रातों को खड़े होकर मुसल्ले पर अपने पाँव मुबारक पर वरम लाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो नफली इबादत थी ना, जो घर में अदा कर रहे थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती कि जब मैं अंधेरे की वजह से हाथ बिस्तर पर फेरती तो आपको ना पाती, तो फिर उसी हाथ को मैं थोड़ा सा और चलाती तो आपके कदमे मुबारक पर मेरे हाथ लगते, तो मुझे पता चलता कि आप नमाज में। और अक्सर ऐसा होता। हमने मामले को इतना आसान कर दिया कि 4 रकात रमज़ान के आखिरी जुमे में पढ़ो, सारी क़ज़ा उम्री माफ़। फिर आगे भी कुछ ना करो, फिर अगले साल फिर रमज़ान अल्लाह ने चाहा मिल जाए तो फिर रमज़ान के आखिरी जुमे का इंतज़ार करो और फिर 4 रकात इस हैयत से पढ़ के अपनी नमाज़ें माफ़ कराओ। बहुत आसान है। और निस्बत नबी की तरफ करते हैं। एक तो झूठी बात घड़ी हुई है और दूसरा निस्बत नबी की तरफ, उस नबी की तरफ जिसका अपना हाल ये है, जो बख्शे बख्शाए हैं
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی آپ اتنی تکلیف اور اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو رمضان کا مل جانا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ زندگی میں ایک رمضان مل گیا، روزے کی عبادت اللہ نے نصیب کر دی، رات کی تراویح اللہ نے پڑھنے کی توفیق دے دی، تھوڑا بہت قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے دی، تھوڑا بہت ذکر اذکار کرنے کی توفیق دے دی، آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق مل گئی، طاق راتوں میں شب قدر میں عبادت کرنے کا موقع مل گیا، توفیق مل گئی۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ ہمیں پتہ ہے ہمارے روزے کتنے مضبوط ہیں، ہماری تراویح میں کتنی جان ہے، اور ہماری جو عبادات ہیں رات کی اس میں کتنا اخلاص ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ کمزوری کیسی ہے؟ روزہ صرف پیٹ میں کچھ نہ ڈالنے کا نام نہیں ہے، یہ آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، ہاتھ پاؤں کا روزہ، زبان کا روزہ، ان ساری چیزوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اور ایک وہ روزہ ہے جو رمضان میں کچھ نہ کھا کر ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ روزہ ہے کہ جو مرتے دم تک رکھنا ہے۔ ان آنکھوں سے غلط نہیں دیکھنا، ان کانوں سے غلط نہیں سننا، اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، ان ہاتھوں سے کسی کو اذیت نہیں دینی، یہ پیر غلط راستوں پر نہ چلیں، پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے۔ ساری زندگی یہ ڈیوٹی ہے، ہر وقت مسلمان آن ڈیوٹی ہے، ہر وقت۔ وہ یہ نہ سوچے نماز کا وقت آیا تو میں ڈیوٹی پر ہوں، ایسی بات نہیں۔ نماز میں ہے تو ڈیوٹی میں ہے، مسجد کے اندر ہے تو بھی ڈیوٹی ہے، مسجد سے باہر گھر میں ہے تو بھی ڈیوٹی پر ہے۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی گزارنا۔ تو ٹوٹی پھوٹی ہم عبادت کر رہے ہیں رمضان میں نا، روزے ہمارے بے جان ہیں، ان میں وہ جان نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر اس پر بھی ادا کریں کہ جیسا بھی اللہ میں اتنے کی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی، تیرا فضل تیرا کرم ہوا میں روزے رکھ رہا ہوں۔ ورنہ بہت سارے آج بھی ہیں ایسے بد نصیب ہیں، ایسے محروم انہیں کہا جائے گا روزہ نہیں رکھتے، ان کو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق ہی نہیں لگتا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کو تراویح سے کوئی سروکار نہیں، ان کو شب قدر اور اعتکاف سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ان کی زندگی روٹین کے مطابق جیسے پہلے چل رہی تھی ویسے ابھی بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم جو روزے دار ہیں، یا ہم جو تراویح ادا کر رہے ہیں، یا ہم جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یا ہم جو شب بیداری کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، مسجدوں کی طرف رخ ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ رات میں بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے ہیں، آپ کا کوئی کمال نہیں، مسجد میں اعتکاف 10 دن کا کر رہے ہیں، اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ تیرا فضل ہے، اللہ تیرا کرم ہے، تو پھر یہ نعمت بڑھتی ہے۔ ورنہ رمضان کے بعد جب عید کا دوسرا دن ہوتا ہے، مسجدیں پھر ویران ہیں، پھر وہی سناٹا چھایا ہوا ہے، پھر وہی مخصوص نمازی جو پورے سال مسجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں وہی نظر آتے ہیں۔ آج سورہ سجدہ پڑھی گئی نا فجر میں، جو ہماری سال بھر کی روٹین ہے، رمضان میں نہیں پڑھتے تھے، ایک جمعہ میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ پڑھنی ہے۔ بہت سارے ساتھی نئے ہوتے ہیں، ان کو اس فجر کا پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی سورہ سجدہ اور سورۃ الدہر پڑھی جاتی ہے، تو بہت ساروں پر آج بوجھ آیا۔ لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو پورے سال اس فجر کا اہتمام کرتے ہیں نا، جمعے کی اس فجر کا، جس میں سورہ سجدہ اور سورۃ الدہر پڑھی جاتی ہے، 15 منٹ کی نماز ہوتی ہے، 15 سے 16 منٹ کی عام۔ آج تو میں نے تیز پڑھا تھا کہ کسی پر بوجھ نہ آئے، ورنہ یہ 17 منٹ کی نماز ہے جب آدمی ترتیب سے پڑھتا ہے۔ تو ایک نمازی جو ہمارے پورے سال کے فجر کے نمازی ہیں، صرف رمضان کے نہیں پورے سال کے، وہ مجھے کہہ رہا ہے، باقی تو خوش ہو رہے تھے جن کو پہلی دفعہ اس سے مناسبت ہوئی تو وہ خوش ہو رہے تھے، آج بڑی اچھی فجر، سجدہ بھی ہم نے کیا اس میں، اور بڑی لمبی نماز تھی۔
لیکن جو سال ہر سال فجر میں یہاں ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جو مزہ آپ پورے سال کی فجر کی کا آتا ہے وہ آج آواز بھی بیٹھی ہوئی تھی وہ مزہ نہیں آیا. بات آ رہی سمجھ میں؟ جو فجر آپ جمعے کی پورے سال جس انداز سے پڑھاتے ہیں آج آپ نے رعایت کی عوام کی آواز بھی تھوڑی سی ادھر ادھر تھی تو کہنے لگے کہ آج ہمیں وہ فجر کا جو وہ مزہ جو غیر رمضان میں آتا ہے وہ ابھی آج نہیں آیا. جب آدمی کو سرور اور کیفیت اور مزہ آنے لگ جائے نماز میں پھر اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان سب برابر ہو جاتا ہے. مومن کی نشانیوں میں سے بتایا نا کہ اپنے ایمان کی علامت کو پرکھنا ہے نا کہ آپ مومن کا آپ کے ایمان کا لیول کہاں کھڑا ہے. تو رمضان کے جانے پر خوشی ہے یا غم، افسوس ہے یا خوشی ہے، اندازہ کر لو. اگر رمضان المبارک کی قدر و منزلت کا پتہ چل جائے تو ایمان والا یہ تمنا کرے گا سارے سال رمضان ہو، سارے سال. اس کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. تو جو بہت ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم نے تھوڑی بہت کر لی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر. اور یہ ڈرنے کا بھی دن ہے، جمعہ ہے نا، جمعہ دنوں کا بادشاہ ہے اور پھر وہ جمعہ رمضان میں ہو. رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور. روزانہ 10 لاکھ افراد کی افطار کے وقت جہنم سے خلاصی ہو رہی ہے اور جمعے والے دن ان 7 دنوں میں جتنوں کی خلاصی ہو جاتی ہے وہ ایک جمعے میں ہوتی ہے اور پھر پورے مہینے میں جتنوں کی خلاصی ہوئی آخری دن ان تمام لوگوں کے بقدر اس ایک آخری دن میں ہوتی ہے. تو یہ خوشی کا بھی مقام ہے کہ اللہ نے توفیق دی، اس پر ہم خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور ڈرنے کا بھی وقت ہے کہ وقت گزر گیا، 5-6 دن باقی ہیں، 5-6 دن کی سحری باقی ہے، 5-6 دن کی افطار باقی ہے، 5-6 دن کی تراویح باقی ہے، 5-6 دن کا یہ قرآن سنانا باقی ہے، پھر اس کے بعد عید آ جائے گی. تو یہ کچھ وقت باقی ہے. جو وقت گزر گیا اس پر ندامت ہو، اگر اعمال کے ساتھ گزرا اللہ کا شکر ادا کریں، ٹوٹے پھوٹے عمل کیے اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو وقت باقی ہے اس کو مزید قیمتی بنانے کی فکر کریں. ایک حدیث بڑی مشہور ہے، آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی کہ جمعہ کا دن ہے. اچھا آج جمعۃ آخری جمعے کی مناسبت سے بات ہو رہی ہے تو وہ حدیث بھی اسی مناسبت سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خطبہ جمعہ دینے کے لیے. جب ممبر کے قریب ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین. یہ حدیث بارہا آپ نے فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں بھی پڑھی اور سنی ہوگی اور علماء سے بھی سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے. ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین 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 فرمایا، خطبہ دیا، جمعہ پڑھایا، نماز سے فارغ ہوئے. صحابہ کرام کو تجسس تو پہلے سے ہی تھا کہ آج خلاف توقع ایک بات ہوئی، ماجرا کیا ہے. پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی آج آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر کے قریب ہوا تو جبریل علیہ السلام میرے قریب آئے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا انہوں نے بد دعا دی، انہوں نے بد دعا دی. اور کیا بد دعا کی؟ کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب نہ کر لے. میں نے اس پر آمین کہا، میں نے اس پر آمین کہا. بد دعا دینے والا کون؟
جو عرشوں پر رہنے والی مخلوق ہے اس کا سردار، فرشتوں کا سردار، اور اس پر اس بددعا پر آمین کہنے والا کون؟ جو عرش اور فرش، عرب اور عجم دونوں جہانوں کا سردار، اماموں کا سردار، انبیاء کا سردار، ولیوں کا سردار، ساری سرداریاں حضرت کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی سخت بددعا ہے، اس کو اور مزید کھولتے ہیں، اس کی سختی آپ کے سامنے تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دوں۔ جگہ کون سی ہے جہاں یہ بددعا کی جا رہی ہے اور اس پر آمین کہا جا رہا ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ مسجد نبوی کی کوئی عام جگہ نہیں، منبر رسول، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ابھی چڑھ رہے ہیں، اور وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ سب کو پتہ ہے نا، جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس قبولیت کے وقت میں مسجد نبوی کے منبر پر چڑھتے ہوئے کون سے دن؟ جمعے والے دن، جو دنوں کا بادشاہ ہے بھائی، کتنی سخت بددعا ہو سکتی ہے کہ جمعے کے دن منبر پر چڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں بددعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ رسولوں کا سردار۔ کیا اس کی بددعا میں کوئی تردد ہے کہ وہ پوری نہ ہو؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کتنی سخت بددعا ہے، قبولیت کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، بددعا، ایک بڑا آدمی بددعا کر رہا ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ، اور آمین کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا ٹائٹل ہے یہ کہ آپ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے، لیکن یہ کون سا ایسا عمل ہے اتنا خطرناک جس پر آپ آمین کہنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ ہاں، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا زمین کے اوپر رہنے سے اچھا زمین کے اندر چلا جائے۔ بھائی معنی یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اس کا زمین کے اوپر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو والدین کا نافرمان ہو۔ کیوں؟ والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج عمرے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ چل جائے کہ ہم نافرمانی کریں۔ تو رمضان میں جتنی بھی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، جتنے بھی مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں، جتنے بھی بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس آدمی کی بخشش نہیں ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ عاق الوالدین، نافرمان کون سا والا؟ جس نے دل کو زخمی کر دیا۔ عاق کہتے ہیں کرچی کرچی کر دینا، ایسے جملے ادا کرتے ہیں کہ دل کرچی ہو جاتا ہے، سیپریشن ہو جائے۔ منع نہیں ہے، آپ والدین سے الگ نہیں رہ سکتے، بیوی آتی ہے تو پھر والدین کی اہمیت تو ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ سیپریشن کر لیتے ہیں، الگ رہتے ہیں، اور ہفتے میں ایک دن جا کر والدین سے ملتے ہیں، اس پہ فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی میں ایک دن اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے نا، میں والدین سے ملنے جاتا ہوں 1 درجن کیلے لے کر، بولتے میں نے حق ادا کر دیا۔ وہ والدین جو پورے ہفتے دروازے پر نگاہ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اب ہمارا بچہ آئے گا، اور یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے لیے یہ والد جب یہ کام پر ہوتا ہے تو جلدی آنے کی کوشش کرتا ہے گھر کے، میں اپنے بچوں سے جا کے ملوں گا، جلدی فون کرتا ہے، بچے فون کر رہے ہوتے ہیں، بابا جان آپ کہاں رہ گئے، یہ بار بار فون کر کے بچوں کا پوچھتا ہے، گھر آتا ہے فوراً بچوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور یہی بچہ بڑا ہو کر ہفتے میں 1 دن طے کرتا ہے کہ میں والدین کی خدمت کر رہا ہوں، اور اس میں فخر بھی کر رہا ہے۔ اور غلطی سے کبھی اہلیہ نے، بیوی نے کہہ دیا کہ آج تو شاپنگ پہ جانا ہے، آج بچوں کو گھمانے لے جانا ہے، آج ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، تو یہ فون کر کے اپنے والدین سے کہتا ہے کہ آج میں نہیں آ سکوں گا، میں نے گھر کے اندر یہ کام کرنے۔ تو وہ بیچارے یہ کہہ تو اتنے آرام سے دیتا ہے، لیکن وہ جو 1 ہفتے کا انتظار پھر ان کا 2 ہفتے کا ہو جاتا ہے انتظار، بات تو کرتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں، فون ہی نہیں کرتے۔ بچہ کمانے کے لیے باہر چلا جائے، بس وہ تو باہر کا ہو کے رہ گیا،
بڑے فخر سے اور بڑے جو ہے نا وہ فخری انداز سے بچوں کو پڑھا لکھا کر باہر بھیجتے ہیں کہ بھئی کامیابی سمیٹ لے، دنیا کما لے، اسٹیٹس بنا لے، لیکن بعد میں خود ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے پلٹ کے فون تک نہیں کیا. ہاں شادی بھی وہیں کر لی ہے، ہم سے پوچھنا گوارا نہیں کیا، بچے ہو چکے ہوئے ہیں. ایسے شخص کی کیا بخشش ہوگی رمضان میں؟ تراویح پڑھ کے بھی کیا بخشش ہوگی؟ روزے رکھ کر بھی کیا بخشش ہوگی؟ کہ اتنی سخت بد دعا کا وہ جب مستحق ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. والدین اگر دنیا میں حیات ہیں ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اگر حیات نہیں ہے تو کرنا کیا ہے؟ بہت سارے ایسے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں، اب وہ کیا کریں؟ اب وہ یہ کریں کہ ان کے لیے قرآن میں ایک دعا ہے، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا اپنے والدین کے لیے ہر نماز کے بعد مانگیں. شاید کہ نافرمانی والے لیبل آپ کے اوپر سے ہٹ جائے. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی، مجھ پر رحم کیا، مجھے کپڑے پہنائے، میری تربیت کی، مجھے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، اے اللہ آج وہ تیرے پاس ہیں، ان پر رحم فرما، ان پہ کرم فرما، اور ان کے نام پر صدقہ خیرات کریں. اگر اللہ نے مال دیا ہے غریبوں کو کھلائیں، اداروں کے ساتھ تعاون کریں، مساجد بنوائیں ان کے لیے، مساجد کے کاموں میں ان کے لیے حصہ ملائیں. اور تیسرا کام، ان کے جو معزز میں جو لوگ تھے جن کے ساتھ وہ ملتے جلتے تھے، دوست احباب جو ریلیٹڈ لوگ تھے ان سے، جو ان کے دوستوں میں سے تھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. شاید کہ آپ کے اوپر سے نافرمانی کا لیبل ہٹ جائے، شاید کہ آپ فرما برداروں میں شامل ہو جائیں، شاید کہ اس کی وجہ سے بخشش کے فیصلے جو رکے ہوئے تھے آنے لگ جائیں. کریں گے انشاءاللہ. ہاں والدین کا بڑا حق ہے، والدین کا بڑا حق ہے. ایک جو درد ذہ ہوتا ہے نا، درد ذہ بہت ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک ہچکی آ رہی ہے یا ایک چیخ آ رہی ہے، نہیں، ہزاروں کی تعداد میں پے در پہ طلقہ کہتے ہیں وہ درد. ایک اس کے درد کا بھی ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، ایک ماں کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ کام کرنے کے ہیں. اور جن کے والدین حیات ہیں وہ تو اپنے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں، جس سے چاہو داخل ہو جاؤ خدمت کر کے، جس سے چاہو. باپ کی رضامندی میں اللہ نے اپنی رضا شامل کر دی، باپ کی ناراضگی میں اللہ نے اپنی ناراضگی. ماں کے قدموں کے نیچے جنت. یہ تمہارے لیے 2 پیر ہیں گھر کے اندر. اچھا، پیر سے یاد آیا کہ یہ بد دعا کتنی سخت ہے. کوئی عالم، کوئی مولوی صاحب یا کوئی عام آدمی یا کوئی پیر صاحب کسی مرید کے لیے، کسی مقتدی کے لیے بد دعا کر دے، ہمارے کو نیند نہیں آئے گی رات کو کہ یار فلاں مولوی نے میرے لیے بد دعا کی ہے، فلاں پیر صاحب نے مجھے بد دعا دے دی ہے، اب میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہوتا ہے نا یہ. یہاں بد دعا دینے والا کون اور اس پر آمین کہنے والے کون، ہمیں اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے. بارہا یہ حدیث سنی ہوگی، سنی ہے کہ نہیں؟ فضائل اعمال میں ہر دفعہ پڑھتے ہیں، فضائل رمضان میں ہر سال پڑھتے ہیں، بارہا گزری ہے، اہمیت نہیں آ رہی. ایک عام آدمی کی بد دعا سے تو ڈر رہے ہوتے ہیں، یار فلانے کی مظلوم کی میرے کو بد دعا لگ جائے گی، میرا کاروبار گیا. ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، فلانا مول صاحب مجھے بد دعا نہ دے دے. یہاں مولویوں کا بڑا مولوی، پیروں کا سب سے بڑا پیر. اللہ اکبر کبیرہ. پھر دوسرے ممبر پر چڑھتے ہوئے پھر آپ نے آمین کہا کہ جب دوسرے سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے دوسری بد دعا دی. بد دعائیں چل رہی ہیں قبولیت کے وقت پر، آپ اندازہ لگائیں. اور کہاں چل رہی ہیں؟ مسجد کے ممبر پر. اور جمعے والے دن خطبہ دینے کے لیے آپ چڑھ رہے ہیں. کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا اسم مبارک آئے، نام مبارک آئے اور وہ درود نہ بھیجے. آپ نے فرمایا آمین. یہاں تو اپنی ذات کا مسئلہ تھا نا بھائی. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی
اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے یا اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہے اور وہ ایمان کا حصہ بھی ہے. من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا یا اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اس نے ایمان کو مکمل کیا. پہلی جو بات تھی اس میں والدین کے حق کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے آمین کہہ دی. ابھی تو آپ کا اپنا حق متعارف تھا، آپ کے اپنے حق کی بات ہو رہی تھی، لیکن جو بھی بات آپ کے حق سے متعلق ہو رہی تھی وہ اللہ ہی نے نازل کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کا سب سے زیادہ اس امت پر حق ہے. ہاں، ہمارے لیے وہ راتوں کو کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، فکر میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور ہم اتنا بھی نہ کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، نام مبارک ہمارے سامنے ذکر ہو اور ہم درود بھی نہ پڑھیں. اور بخیل کہا گیا ہے، البخیل، سب سے بڑا بخیل وہ ہے من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ جو آپ کا ذکر سننے کے باوجود آپ پر درود نہ پڑے، بخیل ہے وہ. اور بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں ہے. سب محبت کے ساتھ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. روزہ رکھا ہوا میرے سے زیادہ تو آواز ہوگی نا، بولو بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم. ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، بخشش نہیں ہے، رمضان کا مہینہ پالے تب بھی نہیں ہے، مغفرت کے عشرے میں عبادات کر لے تب بھی نہیں ہے، دوزخ کے خلاصی والے عشرے میں طاق رات میں کھڑا ہے، درود نہیں پڑھتا ہے. فقہا نے لکھا ہے ایک مرتبہ تو پڑھنا واجب ہے. اور کیوں نہ پڑھیں، ان کے احسان ہی اتنے ہم پر، احسان ہی لاکھوں احسان ہے. کیا یہ کم ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں؟ کیا یہ کم ہے کہ آپ کے دست شفقت سے ہمیں حوض کوثر کا پانی ملے گا؟ کیا یہ کم ہے کہ آپ سفارش کریں گے میدان محشر میں جلدی حساب کتاب شروع کیا جائے؟ کیا یہ کم ہے کہ آپ کی معیت میں آپ کے امتی جنت میں جائیں گے؟ صبح شام کا معمول بنائیں درود پڑھنے کا. ایک مرتبہ کوئی درود پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، 10 رحمتیں اللہ کی متوجہ ہو جاتی ہیں بندے کی طرف. 10 رحمتیں ایک مرتبہ درود پڑھنے سے. جمعے کا دن ہے، زیادہ پڑھیں، عمومی طور پر پڑھیں، مسجد کے اندر ہے تب بھی پڑھیں، گھر میں ہے تب بھی پڑھیں. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ان کا حافظہ بہت تیز ہے، حافظ الحدیث بھی تھے، پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بغیر وضو کے نہیں لیا. ادب، بغیر وضو کے آپ نے نام نہیں لیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی موتا امام مالک ہے، اور ایک مسلک ان کا یعنی کہ فقہ کا چلتا ہے، 4 مسالک ہیں جن میں ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دیا کرتے. ان سے محبت کرنے والے ایک ان کے عقیدت مند نے ان کو سال کے 365 سوٹ دے رکھے تھے، عمامے دے رکھے تھے، ٹوپیاں دے رکھی تھیں کہ آپ روز کے اعتبار سے ایک نیا سوٹ پہن کر آ کر درس دیں گے. یہ ہوتی ہے محبت. اور پھر ان کی محبت دیکھیں، یہ محبت جو لوگوں کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سن لیں. کہ حدیث کا درس دینے آتے، روزانہ غسل کرتے، وہ جو دیا ہوا کپڑا تھا روز کے اعتبار سے ایک سوٹ زیب تن کرتے، روز غسل کرتے، مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور حدیث کا درس دیا کرتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ درس دے رہے تھے، ایک دم سے چہرے کی حالت اور چہرے کی جو ایکسپریشن جسے کہتے ہیں وہ بدلنے لگے، لیکن آپ نے درس دینا نہ چھوڑا، درس دیتے رہے. جب درس مکمل ہو گیا ایک ساتھی کو بلایا کہ میرا کرتا اٹھا کر دیکھو کیا ہے. جب کرتا اٹھایا گیا تو ایک بچھو تھا جو کئی جگہ پہ ڈنک مار چکا تھا. اللہ، ادب دیکھ رہے ہیں آپ، بچھو جو کئی جگہ پر ڈنک مار چکا تھا اور زخمی کر دی تھی اس نے پیٹھ. تو طلبہ نے بولا بھئی آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ہم سمجھ تو گئے تھے کوئی معاملہ ہے لیکن آپ نے تو درس جاری رکھا.
کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں، تو ادب کا تو یہ تقاضا ہے کہ میں اپنے اس کاٹنے کے بچھو کے ڈنک سے میں پریشان ہو کر درس چھوڑ دوں؟ ادب تو یہ نہیں ہے۔ ان کا ادب بڑا ہے، ان کی باتوں کا ادب بڑا ہے، ان کی ایک ایک سنت کا ادب بڑا ہے، جو ہمارے دل میں اہمیت ہی نہیں ہے۔ آج نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پنکھا تھوڑا سا ہلکا یا بند ہو جائے بس حالت خراب، روزہ رکھ کر تھوڑا سا سورج گرم تپش دینے لگے، بہت گرمی ہے، پورا رمضان بہترین گزرا ہے، یہ جو گرمی ہے یہ بھی کچھ گرمی نہیں ہے، لیکن شکر نہیں ادا کرتے، شکر نہیں ادا کرتے۔ مچھر کاٹ لے بس نماز میں یہ خارش شروع ہے۔ یہ ہمارے ادب کا حال ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ادب سے دین کو سیکھا، ادب سے دین آگے منتقل کیا، تو یہ ہم تک آج اس طرح اچھے طریقے سے دین موجود ہے۔ لا دین لمن لا ادب لہ، جس کے اندر ادب نہیں ہے اس کو دین نہیں آ سکتا۔ آج بہت سارے لوگ یہ چینل کھول کے یہ لگا ہوا ہے، موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں، ادب کا نام و نشان نہیں اندر۔ پینٹ شرٹ بھی پہنی ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پینٹ شرٹ نہ پہنے، یہ کوئی لباس نہیں ہے، لباس تو وہ ہے جو آپ کا سطر ڈھانپ لے، وہ لباس ہے جس میں آپ کے اعضاء چھلکے نہیں، واضح نہ ہو، جس میں سطر نہ کھل جائے، آپ لباس پہنے، منع نہیں ہے۔ لیکن جن کی تم باتیں کر رہے ہو، جن کی تم حدیثیں سنا رہے ہو، جس قرآن کی تم تفسیر بیان کر رہے ہو، اس کا یہ ادب نہیں ہے۔ اس کا ادب تو امامہ ہے، اس کا ادب تو بھائی چہرے پر سنت ہے، اس کا ادب تو سنت کے قریب ترین لباس ہے، اس کا ادب تو مسجد کا ماحول ہے۔ بارہا کہتے ہیں کہ جو منبر اور مسجد اور محراب اور مدرسے اور مسجد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ماحول کے ساتھ ان کی زندگی تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی۔ عمل میں چیز آتی ہے، وگرنہ کیا ہے، اس کے ذریعے سے تو معلومات بہت آ رہی ہیں ہمارے کو، اتنی معلومات ابھی ہیں شاید پچھلے زمانوں میں کبھی نہ ہو، لیکن عمل ہم سب خود اس کا اندازہ کر لیں، کہاں کھڑے ہیں؟ ادب آ رہا ہے؟ نام لیتے ہیں تو بے ادبی کے ساتھ، اکابرین اور اسلاف کا اور فقہاء کرام کا، محدثین کا نام لیتے ہوئے بے ادبی کا عنصر غالب ہوتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام تک کی توہین کرنے پر بھی آمادہ ہیں بہت سارے لوگ۔ ان کو یہ جرت اسی وجہ سے ملتی ہے کہ ماحول سے نہیں جڑے ہوئے، معلومات تو حاصل کر لی ہیں لیکن وہ معلومات بے ادبی سے حاصل کی ہیں، تو آگے امت تک منتقل بھی بے ادبی سے کر رہے ہیں۔ بھائی ادب کے ساتھ یہ دین آیا ہے، صحابہ کرام نے ادب کیا ہے، آپ کے ایک ایک سنت کو ادب سے سیکھا، ادب سے عمل کیا، آگے فقہاء کرام تک پہنچایا، تابعین تک پہنچایا، تابعین نے محنت کی، تبع تابعین تک پہنچایا، محدثین تک آیا، محدثین نے اور خوبصورت انداز سے رجال کا ایک نظام قائم کیا کہ کون سا محدث کتنے پانی میں ہے اور اس کے اندر کتنا ادب ہے۔ ایک واقعہ سنا کر بات کو آگے کرتا ہوں۔ ایک محدث سے حدیث لینے کے لیے ایک صاحب چلے کہ فلانے شہر میں کئی میلوں کا سفر ہے، ایک حدیث ہے اس کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سفر کرتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ، میلوں کا سفر ہے، خچر پر چلتے چلے جا رہے ہیں، جنگل بیابان صحرا سب آ گیا، کئی میلوں کے کئی مہینوں کے سفر کے بعد اس شخص کے پاس پہنچے، اس کے گھر کے باہر، وہ گھر کے باہر اپنے گھوڑے کو جھولی اٹھا کر بلا رہے تھے۔ یہ آدمی حدیث لینے کے لیے آیا ان سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہیں چنے کھلاتا ہوں، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ جھولی میں چنے نہیں تھے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کتنی سی بات ہے یہ کہ گھوڑے کو قریب بلانا ہے تاکہ اس کو باندھنا ہوگا یا اس کو کچھ کھلانا ہوگا، لیکن اس وقت ان کی جھولی میں چنے نہیں تھے، اور وہ گھوڑے سے کہہ رہے ہیں، جھولی اٹھا کر اس کو اشارہ کر رہے ہیں، آؤ میں تمہیں کچھ کھلاؤں۔ گھوڑا قریب آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا اور باندھ دیا۔ یہ بندہ جو اتنے سفر کر کے آیا تھا، میلوں کا سفر، مہینوں کا سفر، بھوک پیاس برداشت کر کے کہ وہ حدیث ان سے لوں گا، لیکن ان کا یہ جو جانور کے ساتھ سلوک تھا، یہ دیکھ کر وہ وہیں سے واپس ہو گئے۔ جو آدمی ایک جانور کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ نبی کی حدیث میں کیا جھوٹ نہیں بول سکتا؟ اندازہ لگائیں آپ۔ آج ہم ایک دم سے زبانوں کو بے لگام کر دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو کیا پتا، امام مالک کیا بیچتے ہیں میرے آگے، میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ان کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل، ان کو کیا پتہ،
امام احمد ابن حنبل وہ آدمی ہیں جو یہ مقدمہ اس وقت اپنے زمانے میں، جیسا کہ آج جو انجینئر کا اور غامدی کا جو یہ فتنہ ہے نا، اس زمانے میں معتزلہ ہوتے تھے، ان کا مقابلہ کیا ہے، وہ اس سے زیادہ سخت تھے۔ آج ہم کہتے ہیں یار انجینئر کو مولوی جواب نہیں دیتے اور فلانے کو جواب نہیں دیتے، جواب دینا چاہیے۔ ارے خود اپنی موت آپ مر جائیں گے، فالوورز تو بھی آپ ہی ہیں نا، اس کو فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں اس کی بکواس، کیوں سنتے ہیں؟ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں تراویح کی نماز کوئی نماز ہی نہیں ہے، کیوں سنتے ہیں آپ لوگ؟ تواتر کے ساتھ ایک چیز ثابت چلی آ رہی ہے، اب ایک غامدی صاحب اٹھ کر کہتے ہیں کہ تراویح نہیں ہے، وہ تو آج کے زمانے کے ہیں نا، کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کا سلسلہ نسب کہاں جا کر مل رہا ہے پیچھے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے جامعہ فاروقیہ سے شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی ہے، میں آپ کو نماز کے بعد آ جائے پورا شجرہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ بلفظ کون سا راوی کون سا حدیث میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں۔ الحمدللہ ایک عالم کی یہ شان ہوتی ہے۔ لیکن ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کا استاد کون ہے جس نے آپ کو اتنی بے ادبی سکھائی ہے کہ آپ محدثین کا نام لیتے ہوئے بے ادب ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام کا نام لیتے ہوئے بے ادب ہو جاتے ہیں، عجیب بات نہیں ہے؟ تو بات پتہ نہیں کہاں سے نکلی تھی، کہاں چلی گئی؟ ادب کے ساتھ، ہاں بات چلی تھی کہ ادب کے ساتھ نام لینا، ادب کے ساتھ حضور کا تذکرہ کرنا، اور تذکرے کرنے کو اپنے لیے عبادت سمجھنا، سعادت سمجھنا۔ تیسری بددعا، ممبر پر چڑھتے ہوئے ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا لے۔ میں نے اس پر کہا آمین۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ گزر گیا ہے سارا، 24-23 روزے آج مکمل ہو جائیں گے، 7 روزے یا 6 روزے اور باقی ہیں بھائی، وقت گزر گیا ہے، 6 افطاریاں، 6 سحریاں اور 6 دن کا قرآن اور تراویح باقی ہے۔ اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، ایسی قدر ہو، ایسی منزلت ہو کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں افسوس ہو رہا ہو، جانے پر ڈر ہو، یہ رمضان جا رہا ہے۔ جمعۃ الوداع میں وہ 4 رکعتیں پڑھ کر وہ گمراہی میں نہیں پڑھنا ہے کہ نمازیں معاف ہو رہی ہیں، رمضان کے جانے پر افسوس ہو، غم ہو کہ جو میں نے وقت گزار دیا ایسے ہی گزر گیا سال۔ کتنے رمضان، کوئی 30 رمضان اپنی زندگی میں گزار چکا ہوا ہے، کوئی 40 رمضان گزار چکا ہوا ہے، کسی کے 25، کسی کے 20، جو نوجوان ہیں ان کے 15 اور 16 رمضان ہیں بھائی زندگی میں۔ لیکن کیا رمضان آ کر گزر جاتا ہے، ہمیں جوں تک نہیں رینگتی، تبدیلی نہیں آ رہی زندگی کے اندر، رمضان کے بعد وہی ماحول ہے۔ تو اپنے ایمان کو پرکھنا ہے۔ تو رمضان کے جانے پر آیا ہمیں قلق افسوس ہے کہ غفلت میں گزر گئے، راتیں غفلت میں گزر گئی، اعتکاف غفلت میں گزر گیا، روزے غفلت میں گزار دیے، اس پر استغفار ہو۔ دوزخ سے خلاصی کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اجرنی من النار، اے اللہ آگ سے بچا لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ رمضان کی قدر نہ کر سکے معاف فرما دے۔ شکر بھی ادا کرنا ہے، جو عبادات کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور اب جو کچھ وقت باقی ہے اللہ قدردانی کرنے والا بنا دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو یہ بددعا کا تذکرہ میں نے کیا، سخت ترین بددعائیں، اس کا اندازہ آپ نے باتوں سے لگا لیا ہوگا کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے جمعے والے دن مسجد نبوی میں بددعا دینے والا فرشتوں کا سردار اور بددعا پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار، اتنی سخت بددعا جو قبولیت کے وقت میں بددعا دی جا رہی ہو، کیا وہ قبول نہیں ہوگی؟ کیا وہ پوری نہیں ہوگی؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے رمضان المبارک میں بھی ایسے بد نصیب اور محروم لوگ ہیں کہ جو بخشش سے، مغفرت سے رہ جاتے ہیں۔ تو جب وہ اس گناہ کو اپنے سے دور کرتے ہیں، بخشش رکی ہوئی ہوتی ہے، آ جاتی ہے، رحمت رکی ہوئی ہوتی ہے، آ جاتی ہے۔ رحمت تو بہانے تلاش کر رہی ہے، 10 لاکھ لوگ روزانہ آزاد کیے جا رہے ہیں، کیا مطلب؟ بہانے تلاش ہو رہے ہیں رحمت کے کہ کب یہ بندہ میرے نزدیک آ جائے، میری مان کر چل لے، رحمت گھیر لے گی، مغفرت گھیر لے گی۔
دوزخ سے خلاصی کا اعلان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت بھی فرما دے، بخشش بھی فرما دے، ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، اور رمضان المبارک کی بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزع کا عالم جب طاری ہو، زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔